बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर। नूर स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट खैर व आफियत से होंगे। तो गाइस, आज हम अपनी मुताला पाकिस्तान सेकंड ईयर की बुक के बाब नंबर 5 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 5वां चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है जो आलमोस्ट अपने अख्ताम के करीब है, और आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हस्बे मामूल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गुज़िश्ता से मुंसलिक और टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवालात होते हैं हमारे, तो अपने आज के सवालात के लिए आप फौरी तौर पे तैयार हो जाएं। आपके आज के जो सवालात हैं वो ये। तो सेकंड ईयर, आपसे आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितना अरसा खलीफा रहे, जो हमने लास्ट लेक्चर के दौरान डिस्कस किया था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो कितना अरसा एद खिलाफत पर जो है वो कायम रहे या खलीफा वक्त रहे, मुसलमानों के खलीफा। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। 10 साल तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त रहे। मुसलमानों के जो खलीफा दोम थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद, तो हमने डिस्कस किया था कि आपका जो दौर था या ऐद था वो 10 साल पर हुई था। लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है कि अमाल को हज के दिनों में मदीना क्यों लाजमी आना होता था। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के दौरान, अमाल यानी कि ऑफिशियल जो थे उस वक्त के सरकारी एहलकार जो थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के दौरान, उनके लिए लाजमी होता कि वो हज के दिनों में आएँ। तो उससे रिलेटेड सवाल है कि हज के दिनों में उन्हें क्यों लाजमी आना होता था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अमाल की तकरीरी से कबल उनसे ऐद लिया जाता था, एक अलफ लिया जाता था, और उसके तहत उन्हें हज के दिनों में मदीना लाजमी आना होता था। क्यों आना होता था, इसका जवाब ये ताकि लोग जो हैं उनके ख़िलाफ़ अपनी अपनी शिकायत जो हैं वो खलीफा के सामने पेश कर सकें। यानी कि अमाल जो होते थे वो इस्लामी सल्तनत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आते थे, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तल्लक़ रखते थे। मिस्र से भी हो सकते थे, वो फ़लस्तीन के इलाक़ों से भी हो सकते थे, यमन के इलाक़ों से भी। तो जिन जिन इलाक़ों के अमाल हैं ऑफिशियल्स हैं वो हज पर लाजमी आएंगे, ताकि उस इलाके से जो लोग आए हुए हैं हज के ऊपर, अगर उनमें से किसी को शिकायत है अपने ऑफिशियल के ख़िलाफ़, तो वो शिकायत जो है वो उसके सामने अपने जो है ऑफिशियल की शिकायत जो है वो उसके सामने खलीफा को पेश कर सके, ताकि खलीफा उसके ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई अमल में ला सके। तो इसलिए अमाल को हज के दिनों में आना लाजमी होता था ताकि उनकी शिकायत का ज़ाला हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यानी कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुल्क की तकसीम कैसे की। हमने एक हेडिंग पढ़ी थी मुल्क की तकसीम, तो मुल्क को तकसीम उन्होंने किस तरह किया, कैसे किया। गाइस, हमने पढ़ा था कि मुल्क को यानी कि इस्लामी सल्तनत को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 8 सूबों में तकसीम किया और फिर तमाम सूबों को फर्दर इज़ला में तकसीम किया। इस तरह मुल्क को तकसीम किया मुख्तलिफ वादतों में या इंतज़ामी हिस्सों में। तो यही वाला हमारा जो लेक्चर है, जो जिसके हमने चंद एक हेडिंग्स लास्ट लेक्चर के दौरान डिस्कस की थी, और बकिया जितनी हेडिंग्स हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड ईयर लास्ट लेक्चर में हमने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में इंतज़ाम सल्तनत के बारे में बात की थी। आज भी हमारा यही वाला टॉपिक है। हमने लास्ट लेक्चर में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो इंतज़ामात थे, इंतज़ाम सल्तनत थे, उस सिलसिले में हमने जो हेडिंग डिस्कस की थी, हमने जमहूरियत का तस्वर डिस्कस किया था कि आपने का कारनामा है कि अवाम को के दिलों में जज्बा जमहूरियत जो है वो आपने बेदार किया। उससे पहले इंसानी तारीख़ में जमहूरियत का कॉन्सेप्ट नहीं था, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैदा किया। उसके बाद मुल्क की तकसीम हमने लिंकेजेस में भी डिस्कस की। मुल्क को 8 इंतज़ामी सूबों में और तमाम सूबों को फर्दर इज़ला में तकसीम किया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। अमाल की तकर्री और फ़राइज़ के सिलसिले में हमने बात की थी कि भाई अमाल को 2 तरीक़ों से उनका तकर्र किया जाता था, या तो लोगों में का जलसा आम मुनक़्क़द किया जाता और वहाँ लोगों के सामने उनके अमाल का तकर्र होता, या लोगों को मकामी बाशिंदों को इख्तियार दे दिया जाता कि वो अपने अमाल ख़ुद तकर्र करें जिनके ऊपर वो रिलाई करते हैं या जिन पर वो एतबार कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ऐद की बात की थी। उनके तकर्र से पहले ऐद दिया जाता था। बहुत सख्त किस्म का तुर्की घोड़ा इस्तेमाल नहीं करना, छना हुआ आटा इस्तेमाल नहीं करना, दरवाजे पे दरबान नहीं बिठाना है।
تو وہ ساری باتیں تھیں حج کے دوران، حج کے دنوں میں مدینہ لازمی آنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہم نے سن ہجری کا اجرا جو ہے وہ پڑھا تھا لاسٹ لیکچر میں۔ سن 16 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اسلامی یا ہجری کیلنڈر کا اجرا کیا۔ تو 5ویں نمبر کے اوپر آج کی جو ہماری ہیڈنگ ہے، ہم رفع عامہ دیکھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ عوامی فلاح و بہبود کے جو کام تھے وہ آپ نے بہت زیادہ کیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاحی ریاست کا یا فلاحی مملکت کا جو نظریہ ہے وہ سب سے پہلے پیش کیا۔ تو رفع عامہ کا سلسلے میں آپ نے کیا کیا اقدامات کیے وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع عامہ کے کاموں کو، یعنی کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں کو دیگر کاموں پر بہت زیادہ فوقیت دی۔ آپ نے دیگر کاموں کو سیکنڈ پریارٹی پہ رکھا، فرسٹ پریارٹی کے اوپر عوام کی یا رعایا کی فلاح و بہبود کو رکھا۔ اس کے علاوہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت مندوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ اس سے پہلے کبھی ایسی کوئی حکومت نہیں گزری تھی جس نے ضرورت مندوں اور معذوروں اور محتاجوں کے لیے وظائف رکھے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کام کیا، یہ انسانی تاریخ کا فرسٹ ٹائم ایور ہونے والا کام تھا۔ ایز خلیفہ یا ریاست کے سربراہ کے طور پر آپ نے اپنی ریاست کے اندر موجود تمام ضرورت مندوں، معذوروں اور محتاجوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ دوسرے نمبر کے اوپر نقطہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر شہروں میں مہمان خانے بنوائے۔ مہمان خانے ہوتے تھے ریسٹ ہاؤس یا گیسٹ ہاؤس جسے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سرکاری ریسٹ ہاؤس یا گیسٹ ہاؤس ہوتے تھے، آج کی طرح والے نہیں تھے، جہاں پر مسافروں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا جاتا تھا، اور کھانے پینے کے جتنے اخراجات تھے وہ سارے کے سارے بیت المال سے پورے کیے جاتے تھے، جو کہ اس وقت کا ایک سرکاری آفس تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں لنگر خانہ قائم تھا، مختلف دوسرے شہروں میں بھی لنگر خانے قائم تھے، لیکن جو پایہ تخت یعنی کہ کیپٹل کے اندر لنگر قائم تھا، لنگر خانہ، وہاں پر لنگر کا انتظام جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں تیسرا نقطہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لاوارث بچوں کا خصوصی خیال رکھا جاتا تھا، اور جو بچے ہوتے تھے پیدائش کے وقت سے ہی بچوں کا حکومت کی طرف سے وظیفہ مقرر ہو جاتا۔ اس کے علاوہ سرکاری اخراجات جو بھی ہوتے، جتنی بھی سرکاری خرچے ہوتے، ان اخراجات سے جتنی بھی رقم بچ جاتی وہ ساری کی ساری سلطنت کے جو مسلمان ہوتے ان میں تقسیم کر دی جاتی۔ یہ اس وقت کا سارا معاملہ تھا۔ تو یہاں پر تیسرے نقطے میں ہم نے دیکھا لاوارث بچوں کا خیال رکھا جاتا تھا، پیدائش کے وقت سے ہی بچوں کا حکومت کی طرف سے وظیفہ مقرر کر دیا جاتا۔ اس کے علاوہ حکومت جتنے بھی اخراجات کرتی تھی، اخراجات سے بچ جانے والی جو رقم ہوتی وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی جاتی۔ چوتھے نمبر پر پوائنٹ ہے کہ غریبوں کی خبرگیری کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے انڈر کور، خفیہ طور پر، تاکہ کسی کو بھی اندازہ نہ ہو اور غریبوں کی انہیں صحیح طرح سے معلومات ہو کہ ان کی حالت کیا ہے، ان کی خبرگیری ہو سکے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینشن کا نظام رائج کیا، جو کہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ آپ نے رائج کیا، جو اب بھی دنیا میں رائج العمل۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے اور فلاحی کام کیے، کئی نہریں کھدوائیں، ذرائع آمد و رفت بہتر کرنے کے لیے، زراعت کے لیے نہریں کھدوائیں، اور ذرائع آمد و رفت بہتر کرنے کے لیے آپ نے کئی سڑکیں بھی تعمیر کروائیں۔ تو یہ آ گیا رفع عامہ کی ہیڈنگ۔ یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے یہاں سے آپ سے کوشچن کرتا چلوں۔ پہلا کوشچن میرا آپ سے یہ کہ رفع عامہ کے سلسلے میں سب سے اہم کام آپ نے کیا کیا جو زندگی میں، انسانی تاریخ کی زندگی میں سب سے پہلی بار ہوئی؟ تو ہم نے بات کی رفع عامہ کے سلسلے میں پہلی بات یہ، آپ نے رفع عامہ کو دیگر کاموں کے اوپر اہمیت دی، اور انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ نے ضرورت مندوں، معذوروں اور محتاجوں کے لیے وظیفے یا وظائف مقرر کیے جو حکومت کی طرف سے ان کو دیے جاتے۔ اس کے علاوہ اکثر شہروں کے اندر مہمان خانے بنوائے، مسافروں کے لیے بیت المال سے، جہاں سے خرچ سے کھانا کھلایا جاتا تھا مسافروں کو۔ مہمان خانے جو شہروں میں قائم تھے، وہاں پر مختلف جو ہیں وہ پیسنجرز وغیرہ یا مسافر آتے تھے جو ادھر ادھر آنا جانا جن کو ہوتا تھا، سرکاری خرچے پر ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ غریب غربا کے لیے لنگر کا کھانے کا بندوبست ہوتا تھا، اور مدینہ کے اندر جو لنگر تھا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام خود فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بچوں کے سلسلے میں آپ نے کیا اقدامات کیے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ لاوارث جو بچے ہوتے تھے ان کا خصوصی خیال رکھا جاتا تھا، اور بچوں کی پیدائش کے وقت سے ہی بچوں کا وظیفہ خرچ کر دیا جاتا۔ تو سرکاری اخراجات سے جو رقم بچ جاتی اس کا کیا ہوتا؟ ہم نے بات کی سرکاری اخراجات سے جو رقم بچ جاتی تھی وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی جاتی۔
غریبوں کی خبرگیری آپ کیسے لیتے تھے؟ تو غریبوں کی خبرگیری کے لیے، ان کا حال وال پتہ کرنے کے لیے آپ رات کو خفیہ طور پر گشت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے انسانی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ پینشن کا نظام رائج کیا، آبپاشی کے لیے، زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں اور ذرائع آمد کو ترقی دینے کے لیے آپ نے سڑکیں بھی تعمیر کروائیں۔ نیکسٹ ہے جی بیت المال کا قیام۔ آپ پہلا نقطہ اس سلسلے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے بیت المال کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت کے پاس جتنی بھی آمدنی ہوتی، وہ جب اس کا اخراجات کی خرچہ کیا جاتا تو خرچے سے بچ جانے والی آمدنی جو ہوتی وہ فوری طور پر مسلمانوں میں تقسیم کر دی جاتی، پیسہ بچتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے بیت المال کے ادارے کے قیام کی ضرورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے پیش نہیں ہے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ وسیع پیمانے پر فتوحات ہوئیں، جتنا رقبہ اسلامی سلطنت کا پہلے تھا وہ آلموسٹ اتنا رقبہ مزید اضافہ ہوا اسلامی سلطنت میں، تو سلطنت کی حدیں جو ہیں وہ سلطنت روم تک پھیل گئی، جس سے آمدنی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا، اسلامی سلطنت کی آمدنی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو جب آمدنی بہت زیادہ بڑھ گئی، یعنی کہ حکومتی اخراجات کے بعد لوگوں میں رقم تقسیم کر لینے کے بعد بھی جب آمدنی بڑھ جاتی، تو لہٰذا اس سلسلے میں باہمی مشاورت کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کے بعد صوبوں اور مرکز یعنی کہ مدینہ میں بیت المال کا قیام عمل میں لایا، جو صوبائی لیول کے اوپر بھی بیت المال موجود تھے اور مرکز میں یعنی کہ مدینہ جو کہ پایا تخت تھا وہاں پر بھی ایک بیت المال قائم کیا۔ اس کے علاوہ صوبوں کے اندر جو بیت المال کے دفتر تھے، ان دفاتر میں صوبائی بیت المال کے اندر جو رقم ہوتی تھی جب وہ بچ جاتی اخراجات کے بعد تو وہ مرکزی بیت المال کو بھجوا دی جاتی یا وہاں پر جمع کر دی جاتی جو مدینہ میں موجود ہوتا۔ تیسرے نمبر کے اوپر نقطہ اس سلسلے میں کہ بیت المال کی جو آمدنی تھی اس کے بھی چند ایک اہم ذرائع تھے، بہت سارے ذرائع تھے لیکن جو چند ایک اہم ذرائع تھے جن کے ذریعے آمدنی آتی تھی بیت المال کے اندر، وہ ذرائع جو تھے وہ یہ تھے۔ سب سے اہم ذریعہ مال غنیمت تھا، یعنی کہ جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ کے دوران شکست خوردہ فوج جو ہوتی تھی اس سے مل جانے والا جو مال ہوتا تھا اسے مال غنیمت کہتے ہیں، جو مفتوح علاقوں سے بھی ملتا تھا۔ مال غنیمت سے جو مال تھا وہ بیت المال میں آتا۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر جو مخیر حضرات سے زکوٰۃ لی جاتی تھی وہ زکوٰۃ کا سارا مال بھی بیت المال میں آتا۔ عشر یعنی کہ فصلوں کے اوپر سے جو آپ فصلوں کا حصہ دیتے ہیں وہ آمدنی بھی آتی، خراج بھی آتا اور جزیہ بھی آتا، یعنی کہ جو غیر مسلم اسلامی سلطنت میں رہتے تھے تو امان یا پناہ کے لیے اور تحفظ کے لیے، سیکورٹی کے لیے حکومت کو جو ٹیکس دیتے تھے اسے جزیہ کہتے تھے۔ تو اس طرح بیت المال، زکوٰۃ، عشر، خراج اور جزیہ جو ہیں وہ بیت المال کی آمدنی کے بڑے بڑے ذرائع تھے۔ اس کے علاوہ بھی ذرائع موجود تھے۔ نیکسٹ نمبر کے اوپر گائز مردم شماری اور زمینوں کی پیمائش ہے۔ تو کسی بھی ملکی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں مردم شماری اور زمینوں کی، ملک کی جتنی بھی زمین ہے اس کی پیمائش، یہ دو کام بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فرسٹ ٹائم ایور ہوئے۔ سب سے پہلے ریاستی لیول کے اوپر یہ دو کام، یعنی کہ اپنے عوام کے تمام افراد کی گنتی کرنا، مردم شماری، یہ بھی آپ نے کیا، اور ملک کے اندر موجود جتنی زمین ہے اس تمام زمین کی پیمائش کا کام بھی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہوا۔ نمبر 8 کے اوپر ایک قاضی اور عدلیہ کی آزادی۔ تو سب سے پہلا نقطہ اس سلسلے میں یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جتنے بھی مقدمات ہوتے، مقدمات کا فیصلہ قاضی صاحبان کیا کرتے تھے اور قاضی صاحبان کو نقد تنخواہ ملتی تھی دربار خلافت سے۔ اس کے علاوہ جو قاضی ہوتے ہیں فیصلے کرنے میں قاضی کے اوپر انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہوتا اور قانون کی نظر میں تمام لوگ برابر ہوتے۔ دوسرا نقطہ اس سلسلے میں یہ کہ قاضی جو ہے وہ کسی بھی عام شخص کی شکایت پر امیر المومنین کو بھی عدالت میں بلا سکتا تھا، یعنی کہ قاضی کو اتنے اختیارات حاصل تھے کہ وہ خلیفہ وقت کو بھی، ملک کے حاکم کو بھی کسی عام شخص کی شکایت پر بھی عدالت میں بلا سکتا تھا کہ تمہارے خلاف یہ شکایت ہوئی ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قاضی صاحبان جو تھے، جو عدلیہ تھی، وہ مکمل طور پر آزاد تھی اور اس کو آزادی جو ہے وہ خلافت کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہوئی تھی۔ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہاں سے آپ سے کوشچن کرتا چلوں تو پہلا کوشچن گائز میرا آپ سے یہ کہ بیت المال کے قیام کی ضرورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیوں پیش آئی، پہلے کیوں نہیں پیش آئی؟ تو ہم نے بات کی
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی ریاست کی، اسلامی سلطنت کی جو آمدنی ہوتی تھی اخراجات کے بعد مسلمانوں میں تقسیم کر دی جاتی اور کوئی پیسہ یا آمدنی بقیہ نہ بچتی تھی. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ وسیع پیمانے پر فتوحات ہوئیں جس سے سلطنت کی آمدنی بہت زیادہ بڑھ گئی، اس لیے بیت المال کے قیام کی ضرورت پیش ہے. تو کس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کا قیام عمل میں لایا؟ تو آپ تھے تو خلیفہ، آپ اپنے ایک حکم سے بھی بیت المال کا قیام عمل میں لا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے باہمی مشاورت، کیونکہ آپ کا قول ہے کہ مشاورت کے بغیر خلافت ناممکن ہے، تو ملکی معاملات مشاورت کے بغیر نہیں چل سکتے، لہٰذا آپ نے مشاورت کے بعد صوبوں کے اندر بیت المال قائم کی اور مرکز کے اندر بھی بیت المال قائم کی. اور مرکز کے اندر جو بیت المال تھا، صوبوں کی بچی ہوئی جو رقم ہوتی وہ ساری کی ساری مرکزی بیت المال میں جمع کر دی جاتی. تو بیت المال کی آمدنی کے جو اہم بڑے بڑے ذرائع تھے وہ کون کون سے تھے؟ تو ہم نے بات کی مال غنیمت، زکوٰۃ، عشر، خراج اور جزیہ وغیرہ جو تھے، یہ بیت المال کی آمدنی کے چند ایک بڑے بڑے ذرائع تھے. اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرسٹ ٹائم ایور ریاستی لیول کے اوپر، حکومتی لیول کے اوپر کون سے دو اہم کام کیے؟ تو ہم نے بات کی، آپ نے مردم شماری کی جو انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی حکومت نے کی، عوام کی ساری کی ساری نفری جو ہے تعداد گنی، اس کی گنتی، ان کا شمار کیا. اس کے علاوہ ملک کے اندر جتنی بھی زمین ہے اس سارے کے سارے رقبے کی پیمائش کی. اور یہ دو کام انسانی تاریخ میں، یہ دو کام بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرسٹ ٹائم ایور کی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فیصلے کا اختیار کس کو حاصل تھا؟ تو مقدمات جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا فیصلہ قاضی صاحبان کرتے تھے، جنہیں دربار خلافت سے نقد تنخواہ ملتی تھی. تو کیا عدلیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آزاد تھی؟ جی ہاں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عدلیہ مکمل طور پر آزاد تھی. عدلیہ کے اوپر انتظامیہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یا کسی بھی شخص کی طرف سے کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہوتا اور قانون کی نظر میں تمام لوگ برابر ہوتے. تو قاضی کے پاس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا اختیارات تھے؟ تو قاضی مکمل طور پر بااختیار شخص ہوتا. اگر کوئی عام شخص خلیفہ کے خلاف بھی شکایت کر دیتا تو قاضی کے پاس اختیار ہوتا، وہ خلیفہ کو عدالت میں بلانے کا مجاز ہوتا، اس کے پاس اختیار ہوتا کہ وہ کسی عام شخص کی شکایت پر بھی خلیفہ وقت کو جو ہے وہ عدالت میں بلا سکتا ہے. نمبر 9 اینڈ لاسٹ کے اوپر امیر المومنین کا لقب ہے. تو امیر المومنین کے لقب کا آغاز جو ہے، ابتدا ہے، یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کریڈٹ ہے، آپ کا کارنامہ ہے. تو اس سلسلے میں پہلا نقطہ یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے خلیفہ کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائی دور میں خلیفہ رسول کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ رسول کی جگہ امیر المومنین کے لقب کی ابتدا کی، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کو امیر المومنین کے لقب سے ہی یاد کیا جانے لگا. یعنی کہ جس کام کی آپ نے ابتدا کی، اس کے بعد اس کام کو تمام دنیا کے مسلمانوں نے اختیار کیا، اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے جو حاکم تھا اسلامی سلطنت کا، اسے امیر المومنین کہا جاتا. تو یہاں سے دو کوشچن کرتا چلوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے خلیفہ کو کس لقب سے پکارا جاتا تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے خلیفہ کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے پکارا جاتا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے لیے کون سا لقب اختیار کیا؟ تو آپ نے امیر المومنین، یعنی کہ تمام مسلمانوں کے امیر کا لقب اختیار کیا، جو آپ کے بعد بھی جو ہے امیر المومنین کا لقب جو ہے سے خلیفہ کو یاد کیا جانے لگا. تو گائز یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر. آپ اپنی توجہ رکھیں، میں سے ایک بار سم اپ کر لیتا ہوں. جو ٹاپک ہم نے لاسٹ لیکچر سے سٹارٹ کیا ہوا ہے، آج بھی وہی ٹاپک تھا ہمارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتظام سلطنت ہم دیکھنے جا رہے ہیں. گزشتہ لیکچر میں ہم نے جو 4 ٹاپک دیکھے، اس میں جمہوریت کا تصور دیکھا، ملکی تقسیم، اعمال کی تقرری و فرائض، اور سن ہجری کا اجرا جو ہیں، یہ 4 ہیڈنگز ہم نے گزشتہ لیکچر میں دیکھی. 5 ہیڈنگ جو ہیں، جو 5 اہم کارنامے ہیں جو انتظام سلطنت ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ ہم نے آج کے لیکچر میں دیکھے. اس میں اس سلسلے میں جو سب سے پہلی ہیڈنگ ہم نے دیکھی وہ رفع عامہ ہیں، یعنی کہ رفع عامہ کے سلسلے میں آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اقدامات کیے وہ کیا تھے. تو اس سلسلے میں ہم نے بات کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع عامہ کے کاموں کو دیگر کاموں پر فوقیت دی، اور پہلی مرتبہ ملک کے اندر ضرورت مندوں، محتاجوں اور معذوروں کے لیے وظائف مقرر کیے. حکومت جو ہے وہ محتاجوں کو، غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو وظائف دیتی تھی. اس سے پہلے ایسا کوئی کام انسانی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملا.
اس کے علاوہ مختلف شہروں میں مہمان خانے بنوائے، غریبوں کے لیے لنگر قائم کیے جہاں انہیں مفت کھانا ملتا تھا، اور مدینہ یعنی کہ دارالحکومت کے اندر جو لنگر چلتا تھا غربا کے لیے، اس کا انتظام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ رفاع عامہ کے سلسلے میں آپ نے لاوارث بچوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خصوصی خیال رکھا جاتا۔ جب بھی بچے کی پیدائش ہوتی تو پیدائش کے وقت سے حکومت کی طرف سے بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا، اور حکومت کے اخراجات میں جتنی بھی رقم ہوتی اور اس خرچے سے جو رقم بچ جاتی وہ ساری رقم مسلمانوں میں تقسیم کر دی جاتی۔ اس کے علاوہ غریبوں کی خبرگیری کے لیے آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنشن کا نظام رائج کیا، زراعت کو فروغ دینے کے لیے نہریں کھدوائیں، اور ذرائع آمدرفت کی ترقی کے لیے مختلف سڑکیں تعمیر کی۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہم نے بیت المال کے قیام کی بات کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے بیت المال کے قیام کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ سلطنت کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی، جو آمدنی ہوتی تھی وہ اخراجات کے بعد تقسیم کر دی جاتی تھی اور بقایا کچھ بھی بچتا نہیں تھا۔ لیکن چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وسیع پیمانے پر فتوحات ہوئیں، لہٰذا سلطنت کی جو آمدنی تھی اس میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، لہٰذا مشاورت کے بعد صوبوں اور مرکز میں بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا۔ صوبوں کے جو بیت المال کے آفیسز تھے ان میں جو رقم اخراجات کے بعد بچ جاتی وہ مرکزی بیت المال کو جو ہے بیت المال کے دفتر میں منتقل کر دی جاتی، اور بیت المال کے اندر جو آنے والے رقم کے یا آمدنی کے ذرائع تھے اہم بڑے بڑے، ان میں مال غنیمت، زکوٰۃ، عشر، خراج اور جزیہ وغیرہ تھے۔ نیکسٹ ہم نے بات کی مردم شماری اور زمین کی پیمائش، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سلطنت نے یہ دو کام کیے حکومتی لیول کے اوپر کہ تمام افراد کی رعایا کی، مردم شماری کی، ان کا شمار کیا، اور ملک کی جتنی بھی زمین تھی، جتنا بھی رقبہ تھا، اس سارے کے سارے رقبے کی پیمائش بھی کی۔ ہم نے پڑھا قاضی اور عدلیہ کی آزادی، تو اس سلسلے میں ہم نے بات کی کہ مقدمات کا فیصلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قاضی صاحبان کرتے تھے، جنہیں دربار خلافت سے نقد تنخواہ ملتی تھی۔ قاضی کے اوپر کسی قسم کا انتظامیہ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یا کسی ادارے شخص کی طرف سے کوئی دباؤ نہ ہوتا، وہ فیصلے کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہوتے اور قانون کی نظر میں تمام عوام برابر ہوتے۔ اس کے علاوہ قاضی کے پاس یہ اختیار ہوتا وہ کسی عام شخص کی شکایت پر خلیفہ وقت کو بھی عدالت میں بلا سکتا ہے۔ قاضی کو اتنا بااختیار بنایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے دوران۔ لاسٹ نمبر کے اوپر 9 نمبر کے اوپر ہم نے امیر المومنین کے لقب کی بات کی، تو ہم نے بات کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے خلیفہ کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ نے امیر المومنین کے لقب کا اجرا کیا، ابتدا کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد خلیفہ کو امیر المومنین کے لقب سے ہی یاد کیا جانے لگا۔ تو گائز یہ تھے اہم انتظامات سلطنت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے، جو ہم نے ڈسکس کیے۔ لاسٹ لیکچر کو اور اس لیکچر کو یکجا کر کے کمبائن کر کے اکٹھا کر کے لکھنا ہے آپ نے، کیونکہ یہ دونوں لیکچر مشترکہ طور پر ایک کوسچن جو ہے اس کو کور کرتے ہیں۔ تو گائز یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر، جو آپ کا آج کا ہوم ورک ہے وہ یہ۔ تو سیکنڈ ایئر حسب معمول ہوم ورک آپ کا وہی ہے، تمام لیکچر کو لکھنا ہے، مکمل لکھنا ہے، کوئی لیکچر کا حصہ چھوڑنا نہیں ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے لیکچر کو اور گزشتہ لیکچر کو، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتظام سلطنت، یہ آپ نے اکٹھا لکھنا ہے۔ 2 لیکچروں کے اندر ایک کوسچن کور ہو رہا ہے، لہٰذا آپ نے یہ سارے کا سارا الگ الگ کر کے نہیں لکھنا۔ اس کے علاوہ پریزنٹیشن رولز کے مطابق لکھیں گے، اسائنمنٹ شیٹس کے اوپر خوبصورت اور خوش خط کر کے لکھنا ہے، اور متعلقہ تاریخ کو آ کر آپ نے کالج میں یہ سبمٹ کروا دینا۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ مہربانی کر کے اسے یاد بھی کر لینا ہے تاکہ آپ کی تیاری بھی ہو جائے۔ تو گائز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔